बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, दो खबरें आज हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक खबर आर्मी चीफ की है और दूसरी खबर इमरान खान साहब की, और फिर लॉन्ग मार्च और ताकतवर शख्सियत से जुड़ी भी ये खबर है हमारे पास। और इन तमाम खबरों के ऐसे निकात भी हैं जो पाकिस्तान के मेन मीडिया ने इसे डाउन प्ले किया है और ये डिस्कस नहीं किए गए। खान साहब का लॉन्ग मार्च आगे बढ़ रहा है और हर गुजरते दिन के साथ उनकी हिकमत अमली जो है वो किसी को समझ नहीं आ रही, वो आहिस्ता आहिस्ता रिवील कर रहे हैं और बदल रही है। लोग असेसमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन जो बातें राय साहब उन्होंने की हैं और ये जो तीन निकात हैं जिसे पाकिस्तान का मीडिया जो है वो बीप्स लगा के सुना रहा है और बात नहीं कर रहा। एक तो खान साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ लंदन में 3 साल से कोई दवाई नहीं मिल रही और दवाई लेने गए थे साहब और वापस नहीं आए। लंदन से भगोड़ा पाकिस्तान आने की तैयारी कर रहा है। नवाज शरीफ वापस आओगे मगर अब बाहर नहीं जा सकते। और लॉन्ग मार्च के जो जिनसे उसकी ये जो, क्योंकि इसकी एक अपनी सिग्निफिकेंस है, लोगों को मोबिलाइज करते हुए अपने बयान से आगे खान साहब आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि मरियम के दामाद को 70 करोड़ रुपए का फायदा करवाया जा रहा है। ये लोग सिर्फ बाहर जाकर भीख मांग सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ये लोग बाहर जाकर हमें शर्मिंदा कराते हैं। फिर खान साहब ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के अवाम किसी की भी गुलामी तस्लीम नहीं करेंगे। इक्तदार के दौरान मेरी कोशिश थी कि अपने पासपोर्ट को इज्जत दिलवाऊं। ये नहीं हो सकता कि चोर वज़ीर-ए-आज़म बन जाए और गरीब जेल में रहे। मरियम नवाज कहती हैं कि लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी मेरी कोई जायदाद नहीं। आज का लॉन्ग मार्च गुजरांवाला में उन्होंने खैर ख़त्म करने का जो कल दिन गुजर गया उसका ऐलान किया, लेकिन राय साहब कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और वो बातें उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ इशारा करते हुए ये कहा है। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ ने असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर कहा था कि ये हैं वो ज़राए। बेटे ने कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जदादें हैं। मरियम ने कहा था कि मुझे समझ नहीं आ रही ये जदादें कहाँ से निकाल कर ले आए। ये तमाम बातें कही। फिर उन्होंने बरियत का जिक्र किया है कि ये तमाम बातें खानदान तो मान रहा है लेकिन जज साहब नहीं मान रहे, और मरियम की बरियत हो जाती है। और फिर मार्शल का भी उन्होंने जवाब दिया कि मार्शल लगाना है तो लगा लो, गैर एलानिया मार्शल तो मुल्क के अंदर लगा हुआ है। सहाफ़ियों को बंद किया जा रहा है, मुल्क छोड़कर भागने पर, चले जाने पर मजबूर किया जा रहा है, भगाने की कोशिश की जा रही है। तो मार्शल कैसे होता है? राय साहब, लॉन्ग मार्च और इमरान खान और पाकिस्तान के ताकतवर हल्के, पहले खान साहब ने कभी नाम नहीं लिया। अब तो वो ये भी कहते हैं कि इन लोगों को एनआरओ देने में हमारी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है और उन्होंने इनको एनआरओ देकर हमारे ऊपर दोबारा मुसल्लत किया है। अब तो पर्दा भी कोई नहीं रहा जिसको का भरम रख लेते। अब तो खान साहब डायरेक्ट बात करते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट इस पूरे लॉन्ग मार्च में राय साहब, अगर आपने चीज़ नोट की हो, हर शहर, हर चौक, हर सड़क जहां जहां से भी खान साहब गुजर रहे हैं वो एक जलसागाह का मंजर पेश कर रही है। और इस बयानी को आहिस्ता आहिस्ता खान साहब इस्लामाबाद तक लेकर जाएंगे और फिर इस हुकूमत को चलता करेंगे। राय साहब क्या कहेंगे, ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है पाकिस्तान की ताकतवर हलकों को अब डायरेक्टली नाम लेकर कहना? इससे पहले भी खान साहब ने कुछ जर्नल्स के नाम लेकर जो आजम सवाती वाला वाकया था वो कौम के सामने रखा। हाशमी साहब, 3 मजीद नुकात खान साहब के खिताब के ऐसे थे जिसको मीडिया ने सेंसर कर दिया और मीडिया चैनल्स ने इमरान खान साहब के ये जो 3 नुकात थे फौजी क़यादत के मुतल्लिक और इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक, इनको नशर नहीं किया। लेकिन इनके अंदर एक बड़ा मानीखेज पैगाम था। एक तो उन्होंने बंद और अंधेरे कमरों का जिक्र किया। इमरान खान साहब ने कहा कि ऐसे चोर और करप्ट जिनको अदालतों ने चोर, इश्तहारी, मफरूर और मुजरिम करार दिया, आपने बंद कमरों में, यानी इस्टेब्लिशमेंट ने बंद कमरों में यह फैसला किया कि अब हम इनको पाक करार दे रहे हैं। जिनको आप खुद कहते थे चोर हैं, इन्होंने मुल्क से चोरी की, मनी लॉन्ड्रिंग की, और उनका तासुर यह था कि ये सारी बातें आप मुझे आकर बताते थे, मुझे कन्विंस करते थे, मुझे कहते थे कि शवाहिद मौजूद हैं,
شریف خاندان کی کرپشن کے، اسی طرح زرداری خاندان کی کرپشن کے، لیکن اب وہی لوگ آپ کو بڑے پاک صاف نظر آئے اور بند کمروں میں فیصلہ کر کے آپ نے انہیں ہم پر دوبارہ مسلط کر دیا، اور ان کا جو مخاطب تھا وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی فوجی قیادت سے اس وقت وہ بات کر رہے تھے اور ان کو یہ تمام نکات سنا رہے تھے۔ اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ اب انقلاب آنا تو طے ہو گیا، اور یہ بات 100% ٹھیک ہے کہ پاکستان کے اندر ایک انقلاب آنا تو طے ہو گیا ہے۔ اس انقلاب کا جو پہلا مرحلہ ہم نے دیکھا وہ دیکھا ہم نے ضمنی الیکشن میں، جس طرح سے تمام ریاستی ادارے، الیکشن کمیشن، حمزہ شہباز کی پنجاب کی جعلی حکومت اور پھر وفاق کی حکومت، انہوں نے مل کر زور لگایا، 14 جماعتوں نے مل کر زور لگایا، لیکن عمران خان صاحب کو ضمنی الیکشن میں نہ صرف یہ کہ وہ شکست نہیں دے سکے بلکہ 3/4 اکثریت سے عبرتناک شکست انہوں نے خود کھا لی۔ پھر جو دوسرا فیز آیا ضمنی الیکشن کا، اس میں آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب نے 3/4 اکثریت سے وہ ضمنی الیکشن جیت لیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک ایسی صورتحال میں جس وقت آپ کی حکومت کے متعلق یہ تاثر ہو کہ آپ کی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ نے گرایا، یہ پختہ تاثر موجود ہو کہ آپ کی حکومت کے خلاف آپ کی پارٹی کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کام کر رہی ہے، آپ کو اگلے الیکشن میں کامیاب ہونے سے روکا جائے گا۔ خان صاحب نے کہا کہ میرے جو لوگ ہیں ان کو فون کالز آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ خوف کا شکار نہیں ہوئے، اس کے باوجود لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے رہے۔ سوشل میڈیا ورکرز کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا، صحافیوں کو گرفتار کیا گیا، ارشد شریف صاحب کی جان چلی گئی، ان کی شہادت ہو گئی، موہت پیرزادہ کو اب باہر جانا پڑا، اس سے پہلے صابر شاکر کو بھی جان بچانے کے لیے باہر جانا پڑا۔ لیکن یہ سب کچھ ہو گیا، اعظم سواتی کو برہنہ کر دیا گیا، شہباز گل کو برہنہ کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انقلاب کے جو پہلے 2 مراحل ہیں وہ تو طے ہو گئے۔ اب عمران خان صاحب نے جو پیغام دیا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، وہ پیغام یہ تھا کہ اس انقلاب کو تو کوئی بھی نہیں روک سکتا، خاص طور پر یہ 14 جو جماعتوں کا ایک کرپٹ ٹولہ ہے، جن سے اب عوام، پہلے تو ان کے اوپر لوگ جو ہیں صرف غصے کا اظہار کرتے تھے، اب ان سے نفرت کا اظہار بھی کر رہے ہیں، ووٹ کی صورت میں بھی ان کے خلاف ووٹ دے کر، اور ادروائز بھی جس طرح سے اب عوام میں ان کی کرپشن کے متعلق شعور آیا ہے تو لوگ اب ان سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہ تو اس انقلاب کو نہیں روک سکتے، لیکن اب اسٹیبلشمنٹ بھی اس انقلاب کو ہاشمی صاحب کسی صورت نہیں روک سکتی۔ اور اب خان صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ ایک نرم انقلاب ہوگا یا یہ کوئی خونی انقلاب ہوگا۔ اب خونی انقلاب اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو رانا ثناء اللہ نے ایک خون ریزی کا پلان بنا رکھا ہے، جس طریقے سے رانا ثناء اللہ نے اپنی جعلی مینڈیٹ والی حکومت کو بچانے کے لیے اسلام آباد کو ایک جیل میں بدل رکھا ہے، جس طریقے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو لٹا کر ماریں گے اور ہم ان پر تشدد کریں گے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے پاس موقع تھا کہ وہ اس موقع کے اوپر کوئی حکم نامہ جاری کرتے، لیکن اب ریاستی ادارے، اسی طرح سپریم کورٹ یا جو دیگر ذمہ دار ادارے ہیں، اگر وہ اس پوری صورتحال میں خاموش رہیں گے، یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ عوامی مینڈیٹ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، پارلیمانی مینڈیٹ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، ابھی بھی تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے، باوجود اس کے کہ 14 جماعتوں کو اکٹھا کر کے پارلیمنٹ کے اوپر میں اکٹھا کر کے قوم کے اوپر مسلط کیا گیا۔ تو یہ جو انقلاب ہے ہاشمی صاحب، اس کو آپ کیسے روکیں گے؟ یعنی آپ کے پاس کیا طریقہ کار ہے؟ یہ جو لاکھوں لوگ اسلام آباد میں آئیں گے، کے پی سے لاکھوں لوگ اسلام آباد میں داخل ہوں گے، پنجاب سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسلام آباد میں داخل ہوں گے، اور بالفرض آپ تشدد کے حربے آزما لیں، اگر 1 لاکھ لوگ بھی ہاشمی صاحب اسلام آباد میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کے کنٹینرز کے باوجود، ان کی آنسو گیس کی شیلنگ کے باوجود، حالانکہ یہ وفاق کی جڑوں کو ہلا دے گا۔ اگر انہوں نے یہ شیلنگ کی جس طرح سے انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے کہ کے پی سے جو آنے والے قافلے ہیں ان کو اسلام آباد نہیں آنے دینا، تو یہ وفاق کی جڑیں ہلا دے گا۔ لیکن 1 لاکھ لوگ بھی ہاشمی صاحب، 1 لاکھ چھوڑیں، اگر 50,000 لوگ بھی اسلام آباد میں
اس پرتشدد صورتحال کے باوجود داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے تو آپ صورتحال کو کسی صورت کنٹرول نہیں کر سکتے۔ میں چونکہ اسلام آباد میں رہتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ ریڈ زون میں 20,000 افراد بھی اگر اکٹھے ہو جائیں تو آپ کے لیے ان 20,000 افراد کو نکالنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور ریڈ زون ایسی حساس جگہ ہے جہاں آپ کی سپریم کورٹ ہے، پارلیمنٹ ہاؤس ہے، ایوان صدر ہے، پرائم منسٹر آفس ہے، غیر ملکی سفارت خانے ہیں۔ تو جب آپ کو یہ پتا ہے کہ عوام اپنا فیصلہ سنا چکی ہے، پوری دنیا کے اندر جب تحریکیں چلی ہیں، جس قسم کی تحریک عمران خان صاحب نے چلائی ہے، پوری دنیا میں جب اس قسم کی فیصلہ کن تحریکیں چلی ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں جب عوام کھڑے ہو جاتے ہیں کسی لیڈر کے ساتھ، تو کوئی اسٹیبلشمنٹ، کوئی فوج، کوئی پولیس، کوئی سپریم کورٹ، کوئی ادارہ عوام کی راہ میں نہیں کھڑا ہو سکتا۔ کیا کریں گے ادارے، اور یہ کیا کرے گی پولیس، اور رانا ثناء اللہ کیا کریں گے؟ یہ جو لوگ اسلام آباد کی جانب بڑھ رہے ہیں پاکستانی ہیں، آپ یہ کہہ لیں کہ چلے پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں۔ بہت سے عام پاکستانی ایسے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے ووٹر نہیں ہیں لیکن عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ووٹر اور سپورٹرز ہیں، ان کو آپ کیا کریں گے؟ ان کے سینوں پر آپ گولیاں چلائیں گے؟ ان کی آپ لاشیں بچھائیں گے؟ یا آپ ان کو پاکستان سے بے دخل کر دیں گے؟ ان کو کوئی آپ مہاجرین بنا دیں گے؟ کیا حل کیا ہے آپ کو؟ تو ہاشمی صاحب، یہ جو تمام معاملات ہیں، یہ ظاہر ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی بڑی باریکی کے ساتھ اس کو دیکھ رہی ہوگی۔ خاص طور پر جو بھی نئے آرمی چیف بنیں گے، ظاہر ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی ایک اپنی لائن اپ نئی بنے گی، نئی پروموشنز ہوں گی، نئی پوسٹنگز ہوں گی، تو وہ بھی اس پورے معاملے کو دیکھ رہے ہوں گے کہ اتنے بڑے عوامی سینٹیمنٹ کے سامنے کیوں کر چاہے گی فوج، جو کہ ہمیشہ سے عوام سے طاقت حاصل کرتی ہے، اور جو پاکستانی عوام ہیں، آپ یہ دیکھیں ہاشمی صاحب، کیسی لازوال محبت پاک فوج کے ساتھ پاکستانی عوام کی رہی ہے۔ پوری دنیا میں جتنے ممالک ہیں، کبھی کسی ملک کے عوام نے اپنی ملک کی فوج سے اتنی محبت نہیں کی جتنی محبت پاکستان کے عوام نے اپنی فوج سے کی ہے، اور یہ محبت رہنی چاہیے، یہ عقیدت رہنی چاہیے۔ لیکن ہاشمی صاحب، جب اتنا پاپولر سینٹیمنٹ ایک طرف ہو اور دوسری جانب تاثر یہ بنے کہ اسٹیبلشمنٹ دوسری جانب کھڑی ہے، تو یہ تو صورتحال کسی بھی صورت فوج کے لیے، ہماری فوجی قیادت کے لیے، ہماری ریاست کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے اچھی نہیں ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ یہ جو عمران خان صاحب کی سپورٹ ہے اس وقت، میسو سپورٹ، اگر عمران خان صاحب اور فوجی قیادت کا یہ جو ایک پیج تھا یہ قائم رہتا، تو اس وقت فوج کے پاس کتنی میسو سپورٹ ہوتی۔ اور ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ جب یہ سپورٹ، یعنی پاپولر سپورٹ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی تھی، تو اس وقت میاں نواز شریف جب جنرل قمر جاوید باجوہ پر الزامات لگاتے تھے، جب جنرل فیض حمید پر الزام لگائے جاتے تھے، جب فوج کو عالمی سطح پر رسوا کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، تو ان کا بیانیہ ایک مرتبہ بھی کامیاب نہیں ہوا۔ اب اس میں ہاشمی صاحب سب سے اہم پوائنٹ کہ عمران خان صاحب جب پہنچ جائیں گے ریڈ زون یا اسلام آباد، کیونکہ ابھی تو فی الحال اسلام آباد کے ریڈ زون میں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمارا جانے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن ہاشمی صاحب ہوتا یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ آپ کا لانگ مارچ پہنچ جاتا ہے اسلام آباد میں، تو اس کے بعد آپ کے پاس آپشنز کھل جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے ریڈ زون میں جانا ہے، تو پھر کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی ہے اس وقت۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ کس طریقے سے حکومت گرے گی، یعنی کیا شہباز شریف سے زبردستی کراؤڈ کے ذریعے کوئی استعفیٰ لیا جائے گا؟ ہاشمی صاحب، جب اتنا پاپولر سینٹیمنٹ اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ وفاقی دارالحکومت میں آ جائیں، ہمارے سامنے تحریر اسکوائر کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، اور جو تحریکیں چلی ہیں ہمارے سامنے ہیں، تو ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4-5 دن زیادہ سے زیادہ ریاستی ادارے دیکھتے ہیں۔ کبھی بھی ریاستی ادارے یہ تو نہیں دیکھیں گے کہ یہ ملک تباہ ہو جائے، یہ خون ریزی ایسی وہاں پر امپورٹڈ حکومت کرے یا رانا ثناء اللہ کریں کہ اپنی 25 کلومیٹر کی جو ایک جعلی حکومت ہے اس کو بچانے کے لیے عام پاکستانیوں کے اوپر گولیاں چلانا شروع کر دیں۔ تو 3-4-5 دن میں جو ریاستی ادارے ہیں پھر ان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے، پھر وہ انٹروین کرتے ہیں، پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کی عدالتیں بھی انٹروین کریں، اور پھر چاروں ناچار بھی آپ کو اگلے الیکشن کی جانب جانا پڑے گا۔ تو اس پوری صورتحال میں کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ ہو، یعنی یا جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ ہو
یا آنے والے جو آرمی چیف ہیں ان کی اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جہاں یہ تاثر بنے کہ عوام کی بڑی تعداد کسی اور طرف کھڑی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز ایسی ہیں جس سے یہ لگے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی اور جانب کھڑی ہے۔ اس لیے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو گیند ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کورٹ میں ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کہ یہ انقلاب نرم انقلاب ہو یا کوئی یہ انقلاب خدا نخواستہ کسی خونی انقلاب میں بدل جائے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت اس پوری صورتحال میں انٹروین کرنا ہے، صرف اگلے الیکشن کے لیے راہ ہموار کرنی ہے، تاکہ کبھی بھی اس ملک میں ایسی صورتحال نہ پیدا ہو جہاں عام پاکستانی اپنی فوج سے جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے اس سے کوئی سوال وغیرہ کرے۔ صاحب ایک سوال ان سے نا ماشاء اللہ کا بھی ہوا ہے، یہ بند کمروں کے فیصلے اور ساری باتیں تو ٹھیک ہیں، ماشاء اللہ کیا پاکستان میں آ سکتا ہے؟ یہ کب، اگر آپ سینیریو دیکھیں نا پاکستان میں جو اس وقت ہو رہا ہے، ایک حکومت آپ کی موجود ہے اور خان صاحب کچھ لوگوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں کہ ناروین 2 جو ہے وہ دے دیا گیا، تو ایسا ماشاء اللہ کیسے آئے گا؟ ماشاء اللہ اس صورت میں آئے گا کہ تمام سیاسی جماعتیں فیل ہو گئی، تو جب ہم ساری سیاسی جماعتوں کی بات کرتے ہیں یا ایکسٹراڈنری سچویشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو صرف ایک جماعت ہے، باقی تو ساری حکومت کے اندر ہیں، تو پھر ماشاء اللہ کس کے خلاف آئے گا؟ اور پھر یہ بھی عرض کریں کہ ماشاء اللہ کے لیے آپ کو ایک سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مشرف صاحب ہوا میں تھے، ملک کے اندر جو حالات پیدا ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں، اور یہاں پر سپورٹ کیا ویسی موجود ہوگی یا آپ کو لگتا ہے کیونکہ اب تو ایک نیا سیٹ اپ آنے والا ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک ڈاکٹرن ختم ہو، نئی ڈاکٹرن آ جائے، لیکن ماشاء اللہ کی جو بات کہی جا رہی ہے کیا یہ ممکن ہے اور جو حالات ہمارے سامنے ہیں ان کے اندر؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو یہ کوئی 70 کی دہائی نہیں ہے، یہ 2022 چل رہا ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں یہ کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ عمران خان صاحب کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ پورا نظام لپیٹا جا سکتا ہے اور کوئی 10-11 سال کے لیے مارشل لا لگ سکتا ہے، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن ہاشمی صاحب، اب مارشل لا کے خلاف مزاحمت اس لیے ایک بہت بڑی حقیقت بن گئی ہے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ عمران خان صاحب، جن کی حکومت کے متعلق خود انہوں نے بھی بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کی حکومت گرائی، تو جب ان کی حکومت اسٹیبلشمنٹ نے گرائی تو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ عمران خان صاحب اتنی جلدی اتنا بڑا کم بیک کر سکتے ہیں۔ اور سب کو یہ بھی پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے 3.5 سال میں جتنے مشکل حالات میں حکومت کی، ان کو کچھ مشکل فیصلے بھی کرنے پڑے، تو اس پوری صورتحال میں اپنی پاپولیرٹی کو دوبارہ سے پیک پر لے کے جانا یہ ناممکن کام تھا۔ لیکن عمران خان صاحب نے پاکستان کی سیاست کی تاریخ کا دھارا موڑ دیا ہے۔ ہاشمی صاحب، لوگ بھٹو صاحب کی بات کرتے ہیں جو تاریخ کے طالب علم ہیں، ان کو پتا ہے کہ بھٹو صاحب کبھی بھی اتنے مقبول نہیں تھے جتنے اس وقت عمران خان صاحب ہیں۔ مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو بھی MNA ہوگا یا عمران خان صاحب خود جہاں سے الیکشن لڑیں گے، انہوں نے اسمبلی میں نہیں جانا، اس کے باوجود لوگ آنکھیں بند کر کے اپنے محبوب لیڈر کو ووٹ دے رہے ہیں۔ اتنی بڑی مقبولیت، اس طرح کی مقبولیت پاکستان کے کبھی کسی لیڈر کے حصے میں نہیں آئی۔ عجیب و غریب قسم کی یہ سیاسی صورتحال ہے جس نے تمام اندازے غلط ثابت کر دیے ہیں، تمام تجزیہ کاروں کے جو تجزیے ہیں وہ الٹا کے رکھ دیے ہیں۔ یہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا کہ کراچی میں جلسہ ہو رہا ہو، لاہور اسلام آباد میں سکرینز لگی ہوں اور ہزاروں کی تعداد میں دوسرے شہروں میں لوگ دیکھ رہے ہوں، لاکھوں کروڑوں۔ یہ بھی نہیں ہوا رائے صاحب کے ضمنی انتخاب جو ہے کہ خان صاحب پورے ملک میں حصہ لیں اور سب جگہ سے جیت جائیں، یہ بھی کبھی نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کو الٹا کر رکھ دیا ہے، سیاسی تاریخ کو۔ تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب پاکستان کے اندر ایک ایسے لیڈر ہیں کہ آپ مارشل لا لگا لیں، مارشل لا سے اوپر کی بھی کوئی چیز لگا لیں، عمران خان صاحب کے ساتھ جو اس وقت عوام کھڑی ہے وہ پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مارشل لا کا جو موو ہے وہ ناکام ہو جائے گا۔ اور پھر ہاشمی صاحب، مارشل لا کی آپ ہسٹری دیکھیں، مارشل لا لگا تو میاں نواز شریف تو فرار ہو گئے، سعودی عربیہ چلے گئے جب مارشل لا لگا۔ لیکن عمران خان صاحب کے پاس تو یہ چانس تھا، جب ان کی حکومت ختم ہوئی، ان کو پتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کی حکومت گرائی ہے،
ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اب میرے خلاف یہ جعلی بوگس مقدمے درج کروائیں گے، اور دیکھیں ان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ درج بھی کروایا گیا، تو ان کے پاس تو چانس تھا لیکن وہ باہر نہیں گئے۔ تو مارشل لا اگر لگ گیا تو شہباز شریف اینڈ کمپنی تو ہو سکتا ہے یہ فرار ہو جائیں، لیکن عمران خان صاحب تو یہاں پر رہیں گے، اور اتنی بڑی میسو جو ان کی سپورٹ ہے، تو آپ مارشل لا کے ذریعے اس عوامی قوت کو کسی بھی صورت نہیں روک سکیں گے۔ آپ کی اپنی جو فوج ہے وہ کبھی بھی عوام کے سامنے نہیں کھڑی ہوگی۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ بوٹوں کی چاپ سنائی دے رہی ہے، مارشل لا لگنے کا امکان صفر ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس بات کا ادراک ہے، اور خود جنرل باجوہ نے بھی ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ ماضی میں ہم سے اس قسم کی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ہم اس قسم کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے، اور اس قسم کی غلطیاں دہرانے کا کوئی مارجن بھی موجود نہیں ہے، کوئی مارجن موجود نہیں ہے اس وقت کہ آپ مارشل لا لگائیں۔ اچھا، دوسرا جو ایک غیر اعلانیہ مارشل لا، جس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس حکومت نے فوج کے کاندھے پر رکھ کر بھی بندوقیں چلائیں، اور کچھ اداروں کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جانب سے بھی کچھ ایسے ایکشن سامنے آئے کہ یہ ایک غیر اعلانیہ مارشل لا کی کسی حد تک صورتحال نظر آئی۔ لیکن کیا عمران خان صاحب کی سپورٹ سے لوگ پیچھے ہٹ گئے؟ کیا ٹویٹر پر جو عمران خان صاحب کے حق میں ٹرینڈ چلتے ہیں، کیا وہ ٹرینڈ ختم ہو گئے؟ کیا عمران خان صاحب کو ووٹ ملنا بند ہو گئے؟ ابھی آپ نے پیمرا کے ذریعے سارے چینلز کو پابند کر دیا کہ عمران خان صاحب کا خطاب نہ دکھائیں، اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر لاکھوں لوگ ایٹ اے ٹائم عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے کلپس دیکھ رہے ہوتے ہیں، خان صاحب کا خطاب سن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک اٹل حقیقت ہے، نوشتہ دیوار ہے سامنے آپ کے، دیوار کے اوپر جو عبارت لکھی ہے اتنی بڑی بڑی، اگر آپ آنکھیں بند کر لیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انقلاب نہیں آ رہا، صرف اگر آپ آنکھیں بند کر لیں گے۔ یہ آنکھیں آپ کو ابھی کھول لیں، کچھ عرصہ بعد کھول لیں، یہ آنکھیں آپ کو کھولنی پڑیں گی، اور یہ الیکشن آپ کو ہر صورت میں کروانا پڑے گا۔ جب بھی آپ الیکشن کروائیں گے، عمران خان صاحب 3/4 اکثریت کے ساتھ واپس آئیں گے، اور اگین جو نئی اسٹیبلشمنٹ بھی ہوگی وہ 1000 مرتبہ یہ سوچے گی کہ پبلک سینٹیمنٹ کدھر کھڑا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو کدھر کھڑا ہونا چاہیے۔ اچھا، میں کیونکہ یہاں پر کوشش یہ کی جا رہی ہے لندن میں رائے صاحب کہ نواز شریف صاحب پاکستان کیسے جائیں، کب جائیں، کس سے بات کریں اور کیا ہونا چاہیے۔ اب ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا نواز شریف صاحب کی طرف سے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو جو لفظ انہوں نے استعمال کیا میں نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ ایسا لگے گا کہ ہم اس کو ملٹی پلائی کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا کوئی مطالبہ سننا ہے اور نہ ہی کوئی فیس سیونگ دینی ہے۔ راجہ صاحب، نواز شریف صاحب فیس سیونگ کی بات کر رہے ہیں عمران خان کے لیے، یہ اس سے بڑا اس وقت کا لطیفہ کیا ہوگا؟ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 10 لاکھ لانے کا دعویٰ کرنے والا اب تک 2000 بندے اکٹھے نہیں کر سکا، یہ بھی ایک اور انہوں نے جھوٹ بولا۔ عوام کی لا تعلقی کی وجہ وہ شرانگیز جھوٹ ہے جن کا کچا چھٹا قوم کے سامنے آ چکا ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران نے ایک کے بعد ایک جھوٹ اتنی بے دردی اور ڈھٹائی سے بولا کہ DGISI کو مجبوراً اپنی خاموشی توڑ کر قوم کو سچ بتانا پڑا، جس کا جواب یہ اتنے دن گزرنے کے بعد بھی نہیں دے سکا، اس لیے اس کا سارا زور حسب عادت صرف گالی تک محدود ہے۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں شہباز شریف 2000 کا جتھا ہو یا 20,000 کا، کسی صورت بھی مطالبے آپ نے نہیں ماننے۔ رائے صاحب، یہ بھی قوم کو بتائیں کہ فیس سیونگ کی ضرورت کس کو ہے؟ نواز شریف کو ہے، مریم نواز کو ہے جو لندن آ کر چھپ کر بیٹھ گئی، کس کو ہے فیس سیونگ کی؟ اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پاکستان جانے کا ان کا ابھی تک کوئی ارادہ نہیں ہے، چونکہ جب تک نیا آرمی چیف کی تقرری، نیا نظام، کہاں پاور کوریڈورز میں جو ایک توازن ہے طاقت کا وہ کس کی طرف ہوگا، کس کے ہاتھ میں ہوگا، کہاں جا کر ٹھہرے گا، اپنی باتوں کو کیسے منوانا ہے، اور آئندہ عام انتخابات میں جانا، یہ تمام فیصلے بھی ہونا باقی ہیں۔ رائے صاحب، مجھے تو نہیں لگتا کہ فیس سیونگ کی ضرورت عمران خان کو ہے، فیس سیونگ کی ضرورت تو نواز شریف صاحب کو ہے۔ اور پھر یہ بھی عرض کر دیں کہ یہ حکومت کسی صورت بھی، لندن کی یہ خبر ہے، فیصلہ اب تک یہ کیا گیا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو کسی صورت بھی الیکشن نہیں دینا۔ الیکشن دیں گے تو رائے صاحب جو حال ان کا 9 حلقوں میں ہوا، ضمنی انتخابات میں 3 دفعہ ہو چکا ہے، پورے الیکشن پہ اس کا اثر پڑے گا۔ اچھا، وہ DGISI والی بات بھی کی ہے جو آپ نے نہیں بتائی میاں نواز شریف نے،
اور نہیں انہوں نے میں نے آپ کو بتایا اور میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی خاموشی توڑی, اگر نہ توڑتے اتنے دن گزر جانے کے بعد جو جی ڈی جی آئی ایس آئی کا انہوں نے ذکر کیا, ڈی جی آئی ایس آئی کو مجبوراً اپنی خاموشی توڑنی پڑی, جس کا حوالہ آپ دے رہے تھے, اور انہوں نے کہا یہ بالکل میں نے بتایا رہا سر. جی تو ڈی جی آئی ایس آئی, ابھی کے ڈی جی آئی ایس آئی ہوں, آنے والے ڈی جی آئی ایس آئی ہوں, یا اس سے پہلے ماضی کے ڈی جی آئی ایس آئی ہوں, یعنی جو میاں نواز شریف کے دور میں ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل فیض حمید, ان کے متعلق میاں نواز شریف کیا الفاظ استعمال کرتے تھے, مریم نواز کیا الفاظ استعمال کرتی تھی, کس طرح سے ان کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ انہوں نے عدالتوں کے ججوں کو ہمارے خلاف مینج کیا اور ملک کو تباہ کیا اور یہ ملک کے غدار ہیں. آج ان کو ڈی جی آئی ایس آئی کی بڑی یاد آ گئی میاں نواز شریف کی. چلیں اچھا ہے, پاک فوج سے کسی بہانے کوئی بے شک اپنے سیاسی مفاد کے لیے, اور ایک آپ یہ بھی کہہ لیں کہ جس کو کہتے ہیں سیاسی عیاری, اس کی خاطر ہی انہوں نے پاک فوج کے کسی عہدیدار سے محبت کا اظہار کیا. چلیں آپ اس بات کو بھی مان لیں. اب دوسرا وہ جو کہہ رہے ہیں کہ عوام لا تعلق ہیں. اچھا اگر عوام لا تعلق ہیں پھر تو آپ کو چاہیے کہ آپ تمام چینلز کو یہ کہیں, پیمرا کو کہیں کہ تمام چینلز کو یہ کہا جائے کہ عمران خان صاحب کا جو یہ مارچ ہے اس کو کور کریں اور دکھائیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے, کوئی لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ اس لانگ مارچ میں شریک نہیں ہیں. پی ٹی وی کو بھی کہیں کہ پی ٹی وی بھی دکھائے کہ عمران خان صاحب کا یہ جو لانگ مارچ ہے یہ فلاپ ہو گیا ہے. اسی طرح اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے سے لوگ لا تعلق ہو گئے ہیں تو یہ ووٹ پھر کون ڈال رہا ہے؟ یہ کوئی فوجی اہلکار جا کر عمران خان صاحب کو ووٹ ڈال رہے ہیں, یا یہ نون لیگ کے لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کو ووٹ ڈال رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کیمپین بھی نہیں کر سکے ان حلقوں میں جا کے, تو یہ ووٹ ڈالنے والے کون ہیں؟ یہ کوئی خلائی مخلوق ہے, فرشتے ہیں جن کو پاکستان کے اندر خلائی فرشتے کہتے ہیں یا سیاسی فرشتے کہتے ہیں. یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اگر عوام لا تعلق ہوتے ہیں عمران خان صاحب سے تو پھر تو آپ کو سوٹ کرتا تھا, آپ کہتے جی کرائیں. اچھا آپ یہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنی حکومت میں ضمنی انتخاب ہارتے رہے ہیں, حکومت کا یہ تو جیتنا انہوں نے شروع کر دیا. یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے, اور خان صاحب کے اوپر جو لوگوں کا بھروسہ ہے وہ مزید اس میں اضافہ ہو رہا ہے. سر دیکھیں تمام ضمنی الیکشن عمران خان صاحب نے نہیں ہارے, نمبر ایک. نمبر دو, جس طریقے سے 3/4 اکثریت سے اب عمران خان صاحب جیتے ہیں, اس طرح کا کوئی الیکشن نون لیگ نے نہیں جیتا تھا. نمبر تین یہ کہ ہاشمی صاحب اس وقت عمران خان صاحب نے جو عالمی مہنگائی کا ایک فنامنا تھا اس کا آپ یہ کہہ لیں کہ معمولی سا حصہ معمولی سی شرح کے ساتھ پاکستان میں نافذ کیا, لیکن پھر بھی چونکہ عوام آپ کو ریلیٹ نہیں کرتے کہ عالمی سطح پر کیا مہنگائی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی عمران خان صاحب نے جو معیشت کے لیے فیصلے کیے جو کہ ان کو دیوالیہ حالت میں معیشت ملی تھی, جو فوجی قیادت بھی کہتی تھی کہ نون لیگ کے دور میں معیشت دیوالیہ ہو گئی تھی, تو وہ جو ان کو مشکل فیصلے کرنے پڑے تو اس وجہ سے مہنگائی سے تو لوگ ظاہر ہے کہ اس وقت تھوڑا سا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کی پاپولیرٹی پر فرق پڑا تھا. لیکن عمران خان صاحب کی جو ذاتی شخصیت ہے اس کے اوپر سے اور عمران خان صاحب کی لیڈرشپ سے کبھی بھی پاکستان کے عوام کا اعتماد نہیں اٹھا تھا. اور پھر جب وہ کمپیریزن کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اویلیبل چوائسز کیا ہیں, تو ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہ 4 دفعہ آزمائے ہوئے ہیں, 32 سال کے اندر انہوں نے ملک میں لوٹ کھسوٹ کی, اپنے شاہی محلات بنا لیے, اور ایک طرف عمران خان صاحب تھے جن کا 3.5 سال کا دور تھا, مالی کرپشن کا ایک بھی سکینڈل نہیں, کووڈ جیسی چیلنجنگ صورتحال, اس کے باوجود وہ 6% 5.97% گروتھ ریٹ کے اوپر پاکستان کی جی ڈی پی کو لے کر گئے. تو لوگوں کے پاس چوائسز جو ہیں وہ بڑی کلیئر ہیں. تو فیس سیونگ تو اس وقت کسی بھی صورت نون لیگ کو چاہیے جو ان کو نہیں مل سکتی, اور وہ کوشش یہ کر رہے ہیں. کوشش کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لیا ہوا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کی مقبولیت انہوں نے داؤ پر لگا دی, اسٹیبلشمنٹ کی ساکھ کو داؤ پر لگا دیا, اور اسٹیبلشمنٹ کی ساکھ پر اب یہ اپنا سیاسی فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں اور سیاسی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اپنی حکومت کو اور اپنے اقتدار کو بچا رہے ہیں. لیکن ہاشمی صاحب یہ نہیں چل سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. یعنی اگر ایک جگہ دن ہو تو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ رات ہے تو آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ دن کو آپ رات الٹے بھی لٹک جائیں تو آپ ثابت نہیں کر سکتے. تو اس وقت جو بھی الٹا لٹکنا چاہتا ہے وہ لٹک جائے, عمران خان صاحب کا راستہ نہیں روک سکتا.
راج صاحب اس پہ بھی کوئکلی کمنٹ کر دیں. خان صاحب نے 10 ارب جو خبر ہے اس کے مطابق ہر جانے کی وہ بات کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ان کی شہرت کو نقصان پہنچایا گیا ہے, الیکشن کمیشن کو اس کا جو ہے وہ جواب دینا پڑے گا, چونکہ سکندر سلطان صاحب نے ان کی شہرت کو نقصان پہنچایا اور ان کے اوپر الزام لگایا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے نوٹسز کا بھی کوئی فائدہ ہوگا, اور ایک پریشر تو بلٹ اپ کم از کم ہو سکتا ہے؟ اس پہ بھی کوئکلی کمنٹ کر دیجیے گا. اور پھر رائے صاحب کچھ مزید نکات بھی ہیں ارشد شریف صاحب کے حوالے سے, میں چاہوں گا کوئکلی وہ بھی بیان کر دیں جاتے جاتے, تاکہ ایک اپڈیٹ بھی آ جائے. ارشد شریف صاحب کے معاملے پر بات کرتے ہیں, جو ایک اہم خبر ہے وہ ذرا ہمیں بتائیں. جی, ارشد شریف صاحب کے حوالے سے رائے صاحب یہ ہے کہ ایک تو کمیٹی بنا دی گئی ہے 3 رکنی, اور حکومت چاہتی ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ ایک کمیشن چیزیں سامنے آئے, پتہ لگے کہ ہوا کیا ہے. لیکن ایک ریٹائرڈ جج کو حکومت بھاگ گئی ہے کہ ایک حاضر سروس جج کو بنایا جائے گا. اور پھر کینیا سے بھی رپورٹ آ رہی ہے, اور اس رپورٹ کے مطابق جو وقار صاحب ہیں انہوں نے بیان دیا کہ ارشد شریف صاحب 2 مہینے سے ان کے پاس مہمان تھے, کھانا کھایا, گھر گئے, راستے میں پتھر جو راستے میں سڑک کنارے دیکھ کر گاڑی رکتی ہے تو وہاں پر اندھا دھند فائرنگ کر دی گئی, اور پھر جو ان کا بھائی ہے وہ وہاں سے بھاگتا ہے, اور کچھ گولیاں جو ہیں جس کا وہ ذکر بھی کیا گیا جو ارشد شریف صاحب کو لگی, اور پھر گاڑی جو وہ بھاگتی رہتی ہے. یہ موقف سامنے آیا, اور اب مزید جو میڈیکل رپورٹ ہے نا رائے صاحب وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ میٹل جو گولی کا ایک جو حصہ ہے وہ ارشد شریف صاحب کے جسم سے نکلا ہے. اور یہ حیرانگی کی بات ہے کہ وہاں پر بھی پوسٹ مارٹم ہوا اور کس انداز میں ہوا. انہوں نے تو تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں, دنیا میں جتنی بھی پولیس ہے اور جتنی کرپشن ہے سب کے ریکارڈ کینیا کی پولیس نے توڑ دیے. ہاشمی صاحب, وقار احمد کا جو بیان ہے کہ خرم احمد جو ان کے بھائی ہیں انہوں نے مجھے کال کی اور مجھے بتایا کہ ہماری گاڑی پر فائرنگ ہو گئی ہے, اور خرم احمد کا بھی یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ میں نے گاڑی اس لیے بھگا دی وہاں سے کہ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ فائرنگ کہاں سے ہو رہی ہے. اور آبویسلی کوئی بھی ان کی جگہ ڈرائیور ہوتا جو ڈرائیو کر رہا ہوتا تو اس کا ریئیکشن یہی ہونا تھا. چاہے کسی کو یہ بھی پتا ہو کہ یہ پولیس فائرنگ کر رہی ہے, اس وقت بھی آپ گاڑی بھگاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے پولیس کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو, تو ان کے پاس تو کوئی اور آپشن نہیں تھا. اب وقار احمد اور خرم کے متعلق خود جو کینیا کے تحقیقاتی رپورٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا سیکیورٹی کے جو محکمے ہیں کینیا کے ان کے ساتھ بڑا قریبی تعلق تھا. ان کی کمپنیز جو ہیں یہ دفاعی ساز و سامان بھی کینیا کی سیکیورٹی کمپنیز کو, کینیا کے پولیس اہلکاروں کو, کینیا کی فوج کو فراہم کرتے ہیں, اور یہ ایک معروف فیملی ہے وہاں پر. اب 2 ماہ سے ارشد شریف صاحب ان کے پاس موجود تھے. اب اس پوری صورتحال میں کچھ لوگ تو یہ سوالات اٹھا رہے ہیں, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو دونوں بھائی ہیں کوئی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ارشد شریف صاحب کی شہادت سے ان کا کوئی تعلق ہو. لیکن جو ہاشمی صاحب شواہد نظر آ رہے ہیں وہ شواہد یہ نظر آ رہے ہیں کہ کینیا کی پولیس نے اپنے سٹیٹمنٹ تو تبدیل کی ہیں. جیسے پہلے انہوں نے کہا کہ گاڑی نہیں رکی, پھر انہوں نے کہا کہ گاڑی کے اندر سے فائرنگ ہوئی, حالانکہ گاڑی کے اندر سے نہ کوئی ہتھیار ملا ہے, اور نہ ہی جو فورنزک ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں اس بات کے شواہد بھی نہیں ہیں. لیکن کینیا کی پولیس کے سٹیٹمنٹس میں جھول ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو دونوں بھائی ہیں یہ کوئی اس قتل میں ملوث ہوں گے. کچھ لوگ اس طرح کے آپ یہ کہہ لیں کہ اندازے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن خود سب سے زیادہ کون یہ بتا سکتا تھا؟ ارشد شریف صاحب کی جو فیملی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ نہیں مان سکتے, کیونکہ جتنے اچھے طریقے سے انہوں نے میزبانی کی, کہ یہ دونوں بھائی جو ہیں وہ کوئی اس قتل میں ملوث ہوں. لیکن بہرحال اب پاکستانی ٹیم وہاں پر پہنچ تو گئی ہے, لیکن ہاشمی صاحب یہ پاکستانی ٹیم جو تحقیقات کرے گی اس کے اوپر کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک تو ویسے بھی ISI کے جو نمائندے تھے وہ اس میں سے ہٹا لیے گئے تھے, اس ٹیم کا حصہ نہیں ہے. دوسرا جو انہوں نے یو ٹرن لیا ہے, پہلے کہا تھا کہ حاضر سروس جج کی سربراہی میں ہم کمیٹی بنائیں گے, اب ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی ہے. اب یہ صرف اسی صورت میں شفاف تحقیقات ہو سکتی ہیں جب آپ UN کے انڈر انٹرنیشنل لیول کا ایک ہائی پاورڈ کمیشن بنائیں اور وہ کمیشن اس کی تحقیقات کرے. ورنہ جو کینیا کی پولیس کے متضاد اور بدلتے بیانات ہیں ان کے اندر تو جھول ہے, ان کے اوپر جو سوالات اٹھے ہیں ان کے جوابات ملنے چاہیے, اور اگر ان کے کلیئر جوابات نہیں ملیں گے
تو پھر ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر بڑی انگلیاں اٹھیں گی. بہت شکریہ صاحب. ویورز یہ آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم راجہ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.